تو اگر گृह मंत्री जी कोशिश करें सरकारी सतह पर तो भैरहवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हज की उड़ानें ये करा सकते हैं। अगर ये चाहें अपना योगदान दें, अपनी कोशिश करें, तो भैरहवा तो कपिलवस्तु, रूपनदेही और दांग और नेपालगंज के अजला के लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाएगी और उनको काठमांडू पहुंच करके जो परेशानी का सामना करना पड़ता है उससे ये बच जाएंगे। यहाँ पर मुमकिन हो तो भैरहवा में एक हज हाउस का क़याम कर दिया जाए। ये प्रदेश के बजट से आज हो या चंद सब बरसों के बाद हो, तो एक हज हाउस का क़याम कर दिया जाए जहां पर हाजी जाएं और उसके बाद उनको हर तरह की सहूलत दी जाए। अब मैं कलिमतुत तरहीब के लिए नाज़िम जामिया मौलाना शमी मोहम्मद साहब नदवी हफिज़हुल्लाह से दरख्वास्त करूँगा कि आप तरहीबी कलिमा पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन व बाद। हमारे इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि इस प्रदेश नंबर 5 के गृह मंत्री जनाब संतोष शर्मा जी और इस प्रदेश नंबर 5 के गृह सचिव जनाब लाल बाबू जी, इस इदारे के, इस जामिया सिराजुल उलूम के सभी असातिज़े किराम और तलबा अजीज़, आज का ये प्रोग्राम इस हैसियत से तारीख़ी है, हिस्टोरिकल है कि हमारे प्रदेश के गृह सचिव और हमारे प्रदेश के गृह सचिव और हमारे प्रदेश के मुअज़्ज़ज़ मेहमान गृह मंत्री पहली बार इस इदारे की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। इन्होंने अपनी शिरकत से हमारे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई है और इनका वक्त मैं जानता हूं कि बहुत कीमती है, लेकिन ख़ास तौर से आज का दिन इनका बहुत मसरूफ़ था। इनको एक कैबिनेट मीटिंग में शिरकत करनी थी और उसमें जाना इनका बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी हमारे अजीज़म मसूद खान नेपाली ने बताया कि ये प्रवक्ता भी हैं अपनी पार्टी के और इस प्रोग्राम के, जिसमें इनकी शिरकत ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद हमारी दरख्वास्त को इन्होंने मंजूरी दी, हमारी दरख्वास्त को शर्फ़ कबूलियत से नवाजा और अपना थोड़ा सा वक्त फारिग करके वो यहाँ पर आए, हमारे प्रोग्राम की रौनक बढ़ाई। हम दिल की गहराइयों से अपने इन दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए तशरीफ़ लाने वाले तमाम मेहमानों का दिल के गहराइयों से इस्तक़बाल करते हैं। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से इस मौके पर चंद बातें अपने इदारे के तारुफ के सिलसिले में कहना चाहता हूँ और चंद बातें इस प्रदेश ही नहीं बल्कि इस मुल्क के मुसलमानों के मसाइल के सिलसिले में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिनके बारे में मुझे उम्मीद है कि चूंकि आप पहली बार यहाँ पर आए हैं तो हमारे मसाइल को, हमारे मुश्किलात को, हमारी ज़रूरियात को तवज्जो की नज़र से देखेंगे और उनको दूर करने के लिए, उन मसाइल को हल करने के लिए जो कुछ मुमकिन होगा वो हमारे साथ ताउन का मामला करेंगे। मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, हमारे ये असातिज़ा और तलबा तो अपने जामिया की, अपने इस इंस्टीट्यूट की तारीख से बखूबी वाकिफ़ है, उन्हें कुछ मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जामिया सिराजुल उलूम आज इसके क़याम को, इसकी तासीस को, इसकी स्थापना को 110 साल हो चुके हैं। ये 1914 में कायम किया गया था और 2024 शुरू हो चुका है, तो 110 साल होकर के 111वां साल लग गया है जब ये इदारा कायम किया गया। पूरे मुल्क में इस पैटर्न के हिसाब से, इस तालीम के हिसाब से, इस निसाब के हिसाब से कोई दूसरा इदारा, कोई दूसरा मदरसा इतना पुराना नहीं है। उसी के साथ साथ ये मदरसा अपने तमाम शोबाजात के हिसाब से ये इतना बड़ा है कि इसमें तकरीबन सारे शोबाजात में 2000 बच्चे बच्चियां तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर शोबा अरबी कायम है,
شریعہ کالج یہاں پر قائم ہے، اس کے علاوہ مکتب ہے، شعبہ تحفیظ القرآن ہے، بچیوں کے لیے ایک الگ ادارہ بالکل الگ مقام پر، بچیوں کی تعلیم کے لیے، لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ایک الگ ادارہ کلیہ عائشہ صدیقہ کے نام سے موجود ہے۔ ہم جتنا بچوں کی تعلیم پہ، لڑکوں کی تعلیم پہ جتنی توجہ مرکوز کرتے ہیں، اتنی ہی توجہ ہم لڑکیوں کی تعلیم پر بھی صرف کرتے ہیں، اور یہ ایسا ادارہ ہے کہ جس نے لڑکیوں کی تعلیم پر بھرپور توجہ دی اور ان کو بھی اسی نصاب کے مطابق تعلیم دلانے کی کوشش کی جو نصاب یہاں پر رائج ہے۔ اس طرح سے مجموعی طور پر کل تعداد ہماری تقریباً ہمارے طلبہ کی کل تعداد 2000 ہو جاتی ہے۔ یہ پروگرام جو آج ہو رہا ہے یہ سالانہ انجمن ہے، اور یہ ہمارے روزمرہ کی ایکٹیویٹی کا، روزمرہ کی سرگرمیوں کا حصہ ہے کہ ہمارے بچوں کو، ہم اپنے بچوں کو صرف کتابی تعلیم نہیں دیتے، صرف نصاب نہیں پڑھاتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ ان کے بہت سی غیر تدریسی سرگرمیوں میں بھی یہ حصہ لیتے ہیں۔ انہی سرگرمیوں کا ایک حصہ یہ ہے کہ یہ تقریر و تحریر کی مشق کرتے ہیں، اور ان کو بولنا آ جائے، ان کو بولنے کا سلیقہ آ جائے، ان کو قلم پکڑنے کا سلیقہ آ جائے، ان کو لکھنا آ جائے، اور ان کو کسی مجمع کے سامنے زبان کھولنے کی طاقت مل جائے۔ اس کے لیے ایک ادارہ ایک شعبہ بزم رحمانی کے نام سے قائم ہے، اور یہ طلبہ کی انجمن ہے۔ بچوں کو لکھنا پڑھنا اس میں سکھایا جاتا ہے، بولنا سکھایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی فزیکل فٹنس کے لیے ان کو اسپورٹ میں بھی، اسپورٹ پر بھی کافی توجہ دی جاتی ہے۔ تو سالانہ اسپورٹ کے مقابلے بھی ہوتے ہیں جو اس سے پہلے ہو چکے ہیں۔ تو ایسے موقع پر، اسی موقع پر جو سالانہ اسپورٹ کے مقابلوں میں، اس میں کرکٹ ہے، والی بال ہے، دوڑ ہے، ان سب چیزوں میں، ان سب اسپورٹس کے مقابلوں میں جن لڑکوں نے حصہ لیا اور جو انعام کے مستحق ٹھہرے، ان کو بھی آج کی اس مجلس میں انعام دیا جائے گا۔ ہمارے معزز مہمانوں کا وقت چونکہ قیمتی ہے، ان کو جانے کی جلدی ہے، اس لیے ہم نمونے کی صرف ایک تقریر کرا سکے نیپالی زبان میں، ورنہ یہاں پر کم سے کم 4-5 زبانوں کو، طلبہ کو 4-5 زبانیں سکھائی جاتی ہیں۔ ان میں اردو اور عربی تو ہمارا خاص ہے، جس کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ اردو ہماری تہذیب کی پہچان ہے، ہماری تہذیبی شناخت ہے۔ اس کے علاوہ عربی ہماری مذہبی زبان ہے، جس میں ہمارا قرآن پاک، اللہ کا کلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اردو اور عربی کے علاوہ ہم فارسی کی تعلیم بھی بچوں کو دیتے ہیں، فارسی زبان بھی پڑھاتے ہیں، اور ہمارے ملک کی، ہمارے دیش کی جو زبان ہے نیپالی، ہم اپنے بچوں کو نیپالی زبان بھی پڑھاتے ہیں۔ جو ہندوستان کے بچے ہیں وہ ہندی بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اردو، عربی، فارسی، نیپالی، ہندی اور انگریزی، یہ ساری زبانوں کی صرف 6 زبانیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور سبجیکٹ بھی ان کو پڑھائے جاتے ہیں، جس میں میتھ اور سائنس اور سوشل اسٹڈیز اور ساری چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اصل چیز جو ہماری اصل پہچان ہے، وہ پہچان ہے کہ ان کو ہم عالم دین بنائیں، اور اس کے بعد ان کو دین کی بنیادی تعلیمات سے لے کر کے عالمیت اور فضیلت تک کی ان کو تعلیم دی جاتی ہے۔ آج کی اس مجلس میں چونکہ اس بزم کو رونق بخشی ہے ہمارے معزز مہمان گرہ منتری جی نے، تو ہم اس موقع پر ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے سامنے کچھ گزارشات، کچھ درخواست رکھنا چاہتے ہیں۔ چونکہ یہ ادارہ، یہ تعلیمی ادارہ ہے، لیکن پورے ملک کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا ادارہ ہے۔ اس کے فارغین پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ انہوں نے مدارس قائم کر رکھے ہیں۔ تو میں، چونکہ اس کے فارغین پورے ملک میں موجود ہیں، اور اس کے بعد اس کی پورے ملک میں پہچان ہے، اس لیے میں گرہ منتری جی کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ اس ملک میں مسلمان بھی رہتے ہیں اور الحمدللہ عزت کے ساتھ رہتے ہیں، دوسرے کئی ملکوں کے مقابلے میں ان کو زیادہ یہاں پر عزت اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ ہمارا یہ ملک ایک چمن ہے جس میں طرح طرح کے پھول لگے ہوئے ہیں۔
وہ چمن سب سے اچھا مانا جاتا ہے جس میں مختلف طرح کے پھول ہوتے ہیں، جیسا کہ ذوق نے کہا تھا کہ گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے۔ جس چمن میں کئی ایک طرح کا پھول ہو، چاہے وہ گلاب کا پھول ہو، چاہے کتنا خوش رنگ اور خوشبودار پھول ہو، اگر ایک ہی پھول ہو چمن میں تو وہ چمن اچھا نہیں لگتا۔ جس چمن میں طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں، طرح طرح کی رنگت والے پھول ہوتے ہیں، طرح طرح کے خوشبوؤں والے پھول ہوتے ہیں، وہ چمن زیادہ اچھا مانا جاتا ہے اور زیادہ خوش رنگ اور خوشگوار لگتا ہے۔ تو یہاں پر مسلمان بھی ہیں اور الحمدللہ عزت کے ساتھ ہے، میں اپنے سرکار کا شکر گزار ہوں کہ یہاں پر مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی حاصل ہے، اور مسلمان پوری آزادی کے ساتھ اپنے ادارے چلا رہے ہیں، اپنے مدرسے چلا رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہے۔ ان کو کسی تعصب کا، کسی فرقہ واریت کا سامنا نہیں ہے، لیکن کچھ ہماری ضروریات ہیں جو ہمارے گرہ منتری جی اگر کوشش کریں، ارادہ کر لیں تو ان کو پورا کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کا کہ جو 4 ارکان ہیں بنیادی، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ حج بھی ایک رکن ہے، اور پورے ملک سے سب سے زیادہ ضلع کے بنیاد پر سب سے زیادہ مسلمان کپل وستو ضلع سے جاتے ہیں، اور بھیرہوا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن چکا ہے۔ تو اگر گرہ منتری جی کوشش کریں سرکاری سطح پر تو بھیرہوا انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے حج کی اڑانیں یہ کرا سکتے ہیں، اگر یہ چاہیں اپنا یوگدان دیں، اپنی کوشش کریں تو بھیرہوا تو کپل وستو، روپن دیہی اور دانگ اور نیپال گنج کے اضلاع کے لوگوں کو بہت زیادہ سہولت ہو جائے گی، اور ان کو کاٹھمانڈو پہنچ کر کے جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے یہ بچ جائیں گے۔ تو اگر بھیرہوا انٹرنیشنل، گوتم بدھ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اگر اڑانیں حج کے لیے ہونے لگے تو یہاں کے مسلمانوں کو بہت آسانی ہو جائے گی، چاہے براہ راست یہاں سے جدہ کے لیے اڑان ہو اور چاہے کسی اور ملک سے ہوتے ہوئے، لیکن بھیرہوا سے اگر گوتم بدھ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اگر حج کی اڑانیں ہونے لگے تو یہاں کے 4-5 اضلاع ایسے ہیں کہ جہاں کے مسلمانوں کو بہت زیادہ سہولت ہو جائے گی۔ ایک چیز، دوسرے، اگر یہاں پر ممکن ہو تو بھیرہوا میں ایک حج ہاؤس کا قیام کر دیا جائے، یہ پردیش کے بجٹ سے آج ہو یا چند برسوں کے بعد ہو، تو ایک حج ہاؤس کا قیام کر دیا جائے جہاں پر حاجی جائیں اور اس کے بعد ان کو ہر طرح کی سہولت دی جائے۔ اسی طرح سے حج کے ہی سلسلے میں حج کا مدارس و ادارے، تعلیمی ادارے یا جمعیات، ہماری تنظیمیں کو تربیتی کورس چلاتی ہیں کہ تاکہ حاجیوں کو حج کے بارے میں جو ضروری باتیں ہیں ان کو بتا دی جائیں، ضروری مسائل ان کو بتا دیے جائیں۔ لیکن یہ مدارس اس کا انتظام کرتے ہیں اپنے بجٹ سے یا دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ اگر ہماری پردیش کمیٹی، ہماری پردیش سرکار اگر چاہے تو اس کے لیے کوئی بجٹ بہت تھوڑا سا لگے گا، کوئی بجٹ مخصوص کر دے جس میں ہم حج کا تربیتی کورس پورے ملک میں اسی جامعہ سراج العلوم کے پلیٹ فارم سے چلا سکے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو حج سے متعلق ہیں، اور چونکہ حج کا جو معاملہ ہے گرہ منترالے سے متعلق ہے اور گرہ منترالے ہی حج کمیٹی کے صدر کا انتخاب کرتا ہے، گرہ منترالے ہی کی طرف سے حج کا سارے انتظامات کیے جاتے ہیں، تو گرہ منترالے اگر اس میں دلچسپی لے، ہمارے پردیش کا گرہ منترالے اگر اس میں دلچسپی لے تو ہمارے حجاج کرام کو بہت سہولت مل جائے گی۔ تو میں ایک بار پھر اپنے گرہ منتری جی اور گرہ سچیو جی دونوں کا ایک بار پھر استقبال کرتا ہوں، اور میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہماری ان درخواستوں پر، ہماری ان معروضات پر، حج سے متعلق جو میں نے پیش کی ہے ان پر غور کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے تعلیم سے متعلق کچھ مسائل ہیں جو وقتاً فوقتاً ہم اٹھاتے رہتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ گرہ منتری جی کا یہ دورہ پہلا تو ضرور ہے لیکن آخری نہیں ہوگا، اور اس کے بعد یہ برابر آتے رہیں گے، ہمارے مسائل کو سنتے رہیں گے اور ان مسائل کو حل کرنے میں اپنا بھرپور یوگدان دیتے رہیں گے۔ ہم ایک بار پھر ان کا استقبال کرتے ہوئے، چونکہ ان کا وقت بہت قیمتی ہے اس لیے میں زیادہ وقت نہ لے کر کے انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔